अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह ताला की एक और नई सिफ़त अल हफ़ीज़ के बारे में बात करेंगे। अल हफ़ीज़ हिफाजत करने वाला, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ अल हाफ़िज़ भी है, निगहबान। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त जान माल की हिफाजत हो ताकि वह पुरअमन ज़िंदगी बसर कर सके। इसलिए इंसान अपने तौर पर भरपूर कोशिश भी करता रहता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि असल हिफाजत अल्लाह ताला की है। वो न सिर्फ हमारी बल्कि इस कायनात में पाई जाने वाली तमाम मखलूक की हिफाजत भी करता है। हाँ, वो ज़मीन में है, ज़मीन के नीचे या आसमानों में है, कोई भी मखलूक, उन सब का मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला ही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हमेशा से हर चीज़ का अहाता करने वाला है, यानी हर चीज़ का बखूबी इल्म है, हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। फिर हर वो चीज़ जिससे हमें ख़तरा हो, क्योंकि इंसान को ख़तरात लाहिक होते ही रहते हैं। इंसान का दुश्मन शैतान इंसान को मुख्तलिफ़ ख़तरात में मुब्तला करता रहता है। बाज़ लोगों को ये ख़ौफ भी होता है जो कि कई लोग जो होते हैं वो ऊंचाई जो है उससे ख़ौफ खाते हैं। फिर कई लोगों को जो ख़ौफ है वो एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो कुछ लोग बुलंदी पर जाने से घबराते हैं। अगर इंसान इस सिफ़त पर यकीन रखेगा ना कि असल हिफाजत अल्लाह ताला की है, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक ये दुनियावी ख़ौफ जो है वो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन भर में 100 दफ़ा ये पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ सुबह शाम जो 100 दफ़ा पढ़ेगा, इसे 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी, 100 बुराइयां उसे मिटा दी जाएंगी। इस रोज़ दिन भर ये दुआ जो है वो शैतान से इसकी हिफाजत करती रहेगी यहाँ तक कि शाम हो जाए, और कोई शख्स इससे बेहतर अमल ना लेकर आएगा मगर जो इससे भी ज़्यादा ये कलमा पढ़ लेगा। यानी ये कलमा जो है वो इंसान की हिफाजत का ज़रिया बनता है। तो कोशिश किया करें सुबह और शाम 100 दफ़ा जो एक तस्बीह इसको निकालें ताकि अल्लाह ताला के ईमान में आ जाएं। फिर अल्लाह ताला ज़िक्र करने वालों की हिफाजत भी फरमाते हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुआ पढ़ता है। जो शख्स ये दुआ मगरिब के बाद 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए असला बरदार फरिश्ते मुक़र्रर कर देंगे जो उसकी सुबह तक शैतान से हिफाजत करते रहेंगे। यानी ज़िक्र और अज़कार की तौफ़ीक मिल जाना ऐसे ही है जैसे किसी किले में आ जाए और अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाए और उसे ये एहसास हो कि अब मुझे कोई भी नुकसान नहीं दे सकता, और ये एहसास बहुत बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने हिफाजत के लिए वो राहें दिखा दी, अपनी पहचान दे दी, वो अज़कार सिखा दिए जिनके ज़रिए हम इन मुश्किलात से बच सकें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा हफ़ीज़ है कि उसने न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा की भी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं। जैसे कानों, आँखों, दिल की हिफाजत के भी फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। तो इसके अलावा अल्लाह ताला जो हैं हमारे इंसानों के अमाल, बंदों के अमाल की हिफाजत भी करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम पर फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं जो तुम्हारी हिफाजत करने वाले हैं। वो किरामन कातिबीन हैं, वो अपने इल्म की बिना पर इंसान के सारे अमाल को लिखते चले जाते हैं।
اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا، بلکہ فرشتہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے تو وہ پھر اس گناہ کو نہ لکھے۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے جو اس کو گناہ نہیں لکھتے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گنہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، یعنی لکھتا نہیں ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اگر غصے میں آ کر کوئی بندہ ارادہ کر ہی لیتا ہے گناہ کا تو 6 گھڑیاں فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے شرمندہ ہو کوئی توبہ کر لے تو میں اس کا گناہ نہ لکھوں یہ والا۔ تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی کے فوت ہو جانے کے بعد میت کے گھر والوں کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے جو اس کے گھر والے جو رد عمل کرتے ہیں، کیا صبر کرتے ہیں اس بات پر یا واویلا کرتے ہیں، تو اس کا جو گھر والوں کا رد عمل ہوتا ہے نا میت کا، وہ بھی جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے مطابق اس کو جزائے خیر بدلہ دیا جاتا ہے، اچھا یا برا۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا اور فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ اسی دوران گھر کے کچھ لوگ رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے متعلق خیر کی دعا مانگا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اگر گھر والے اچھے کلمات کہتے ہیں تو اس پر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ زبان سے اچھے کلمات ہی بولیں کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارا مسلسل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آئندہ بھی خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے بیٹے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں تعلیمات دیں، احکام دیے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کے دین حدود کی حفاظت کرو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ایسے مواقع پر جب تم ضرورت محسوس کرو کہ کوئی تمہاری مدد کرے تو تم اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حدود، اس کے دین کی حفاظت کرے گا، دین کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پھر اللہ کے احکامات اور حدود کی حفاظت میں سب سے پہلے نماز کی حفاظت آتی ہے کہ اس کو 5 وقت اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے، ان میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی طہارت کی حفاظت، جسم کی صفائی، لباس کی صفائی، پھر وضو کی حفاظت، ٹھیک طرح سے وضو کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی اعضاء خشک نہیں رہنا چاہیے، اچھی طرح سے وضو کرنا سنت کے مطابق۔ پھر اس طریقے سے جو نماز کے ارکان ہیں، سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، ان سب کی حفاظت، اسی طرح ٹھیک طرح سے رکوع کرنا، ٹھیک طرح سجدہ کرنا، قیام بھی صحیح حالت میں کرنا، تو پھر خشوع و خضوع سے جو ہے وہ نماز ادا کرنا، یہ سب جو ہے نماز کی حفاظت میں آتا ہے۔ پھر زبان کی حفاظت، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت، خاص کر عورتوں کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو زبان کی حفاظت، جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم چپ رہو گی نا تو تمہارے پیچھے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، اگر تم بول پڑی تو تمہارے پیچھے ہماری پکڑ بھی ہوگی۔ یعنی اگر زبان سے بد کلامی کی جائے، گالی گلوچ دی جائے تو ظاہر انسان وہی ریئیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبان کے پیچھے بھی انسان نیگیٹو بیہیویئر کر لیتا ہے، جیسے مارکٹے کچھ بھی، تو زبان کے پیچھے سب کے باقی جا کے پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اگر زبان چپ رہتی ہے، کچھ بھی نہیں بول رہی، تو باقی بھی انسان کے محفوظ رہتے ہیں، وہ کوئی نیگیٹو اسٹیپ نہیں لیتا۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ پھر قرآن مجید کی حفاظت بھی، یعنی اگر اسے یاد کیا ہے تو اسے بھلانا نہیں۔ وہ دل جس میں قرآن نہیں وہ ایک ویران دل کی طرح ہے۔ پھر اس کے علاوہ گھر میں داخل ہوتے وقت جب السلام علیکم کہتے ہیں تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والا وہ بھی اللہ کے ایمان میں ہوتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے جہاد کے لیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے اس نام کو جاننے کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کرے، جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ صبح شام کی دعائیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار جو ہیں اس کو ٹائم پر ضرور پڑھیں۔ پھر خصوصاً اپنے لیے اچھے خاتمے کی دعا بھی کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اپنے لیے اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر بری موت سے حفاظت کی دعا کریں، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا کریں، اپنے نفس کے شر سے حفاظت کی دعا کریں، جنات کے شر سے بچنے کی دعا کریں۔ تو ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے ایمان میں دینا ہے، تاکہ ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ کر اللہ کے ایمان میں چلے جائیں۔ اذکار پڑھیں، جو پچھلے اذکار کا ذکر کیا صبح شام، اس کو پڑھیں تاکہ اللہ کے ایمان میں آ جائیں۔ آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، جس نے ہمیں اتنی خوبصورت قرآن جیسی تعلیم سے نوازا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کے ایک نئی صفت کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔